अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के अखबार के साथ मैं हूं राना। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियां पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम में शामिल होती हैं वो तमाम ख़बरें जो अखबारात की इशाअत का हिस्सा हैं, और इन्हीं तमाम ख़बरों पर तजज़िये और तबसरे के लिए मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, पाक फ़ौज से उनका ताल्लुक़ है, हालात हाज़रा पर बड़ी गहरी नज़र है और एक तवील अरसे से तजिया कारी से मुंसलिक हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तजिया कार मोहतरम जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक ज़मान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आमद का शुक्रिया, मसरूफियत के बावजूद आपने वक्त निकाला प्रोग्राम में शिरकत की। थैंक्स अ लॉट। चलते हैं अखबारात की जानिब। सबसे पहली खबर जो अखबारात की ज़ीनत बनी लीडिंग स्टोरी है, भारत का भयानक चेहरा बेनकाब, अक़लियतों के लिए ख़तरनाक मुल्क करार। अमरीकी कमीशन बराए आलमी मजहबी आज़ादी ने रिपोर्ट जारी कर दी। अक़लियतों के लिए पाकिस्तान के इक़दामात की तारीफ। बहरहाल जी, फाइनली कोई आवाज़ आई, वाज़ेह हुआ, मुनकशिफ हुआ, भारत का ये चेहरा वो भयानक है, मकरूह है, जो भी चेहरा है, लेकिन अब अक़लियतों के लिए ख़तरनाक मुल्क करार दे दिया गया है भारत को। ये राना साहब, मैं समझता हूँ कि इस लिहाज से भी बड़ा खुशाइंद है कि पहली बार तारीख में पहली बार अमेरिका ने भारत को अक़लियतों के लिए ख़तरनाक मुल्क करार दिया। तो मैं समझता हूँ कि उस लिहाज से ये बड़ी ही मतलब अच्छी हकीकत है, बड़ी अच्छी हकीकत है कि जो सामने आई और अमेरिका ने भी इसको एक्सेप्ट किया, तो एक दुनिया के लिए एक मैसेज भी जाएगा। और इसका बुनियाद देखें ना, इसमें कोई ज्यादती नहीं। मैं कहता हूं कि पहली बार सच्चाई सामने आई है और सच्चाई को तस्लीम किया, अमेरिका ने भी किया। बिल्कुल कि उसमें इन्होंने जो शहरियत का काला कानून आपके सामने, बाबरी मस्जिद, बिल्कुल अभी उसके ऊपर फिर डिसीजन अगेन अक़लियतों के खिलाफ। फिर उसके बाद जो कश्मीर के बारे में उन्होंने तरमीम की, कश्मीर को जबरदस्ती से हैसियत का खात्मा, और फिर वहां पे कर्फ्यू और मुसलमानों के साथ जो जुल्म ऑलमोस्ट साल होने वाला है राना साहब। तो ये सारी चीजें, अब तो दुनिया अंधी नहीं है, और एक लिहाज से मैं कहूंगा कि ये तस्लीम अगर कर लिया कि भारत अक़लियतों के लिए खतरनाक मुल्क है, तो आगे स्टेप फॉरवर्ड जाना चाहिए। बिल्कुल अमेरिका बीइंग अ सुपर पावर, और बाकी के जो आपके अक़वाम आलम हैं, जो आपकी यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, दे शुड एक्सेप्ट, दे शुड टेक अ लीड फ्रॉम इट। इससे लीड ले लें कि ये देखें खतरनाक मुल्क है, और इंसानी हकूक की बहुत सारी और तंजीमें हैं। तो इससे मैं कहूंगा कि इसको आगे दे शुड नॉट लेट इट लूज। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, एक बड़ी अहम बात है कि जिस तरह आपने बोला कि पहली बार वो सच्चाई सामने आई, तारीख में पहली बार अमेरिका ने ये वाज़ेह कर दिया और इस हकीकत को जाना या आश्कार किया। लेकिन तारीख में पहली बार भारत का वो कौन सा, यूं कह लें कि कौन सी सरकार है जिसने भारत को अपने मुल्क में ही ख़त्म कर दिया, रुसवा कर दिया। और अगर ये पहली बार तारीख में हुआ है तो वो मोदी सरकार के चेहरे पे कितना बड़ा तमाचा आपको नज़र आता है। और सबसे अहम बात कि वहाँ के बासी जो हैं, वहाँ के रहने वाले जो हैं, और वहाँ पे अक़लियतों की जो तादाद है, और जिस तरह अक़लियत उन्हें समझा जाता है, हालांकि मुसलमान जितने वहाँ पे मौजूद हैं वो सारे के सारे, और अब तो सूरत हाल ऐसी है वो शहरियत के कानून के बाद कि वहाँ पे जो हिंदू अफराद हैं वो भी, यानी वो मोदी सरकार, बीजेपी, आरएसएस के नजरिए को पहले ही बुरा भला कह रहे थे, और अब अगर दुनिया में आवाजें उठ रही हैं तो अब आप कैसे देख रहे हैं कि अब दुनिया वाजे कर रही है, और स्पेशली अमेरिका ने बोला। इसमें एक चीज तो बड़ी वाजे है कि इवन हिंदू, और इसमें भी कुछ सेगमेंट्स ऑफ देयर सोसाइटी, वो भी नाउ दे आर फीलिंग इनसिक्योर्ड। बिल्कुल आवाजें उठ रही हैं ना, वो इनसिक्योर्ड फील कर रहे हैं, नंबर वन। और तारीख में जहां पहली बार अमेरिका ने ये तस्लीम किया, तो वक्त का कारी ये भी लिखेगा कि वो एक मकरूह शख्सियत वहां पे थी। बिल्कुल वो नरेंद्र मोदी जो है, या मोदी जिसको मैं कहूं तो बेजा ना होगा, ये वो शख्स था जिसके होते हुए देखें अक़वाम जो है वो माफ नहीं किया करते हैं। बिल्कुल कौमें भूला नहीं करती। बिल्कुल आज मोदी की वजह से अगर ये मकरूह चेहरा, उनका मकरूह तो पहले भी था, बिल्कुल, लेकिन इसने तो बिल्कुल सामने आ गया ना, सामने आ गया, तस्लीम कर लिया। और इसके बाद अब वर्ल्ड अगर इनके ऊपर
سینکشنز بھی لگائے, ان کے اوپر ہر طریقے سے ان کو انڈیا کو کارنر کرے, اور ہو بھی رہا ہے. اور انشاءاللہ جیسے ہم نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ مودی کی اس کی وجہ سے یہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے, انڈیا برباد ہوتا ہے, تباہ ہوتا ہے, تو ان کی تاریخ اس کو تو معاف نہیں کرے گی. ہم شاید اس وقت کہیں کہ یار ہی واز اے گڈ مین, ہمارے لیے اچھا کر گیا. بالکل ٹھیک ہے نا. بالکل. تو میں یہ کہوں گا کہ لیکن خطرناک ملک قرار دے دینا, اس کا مطلب ہے بڑا اہم نقطہ آپ نے سینکشن کا اٹھایا کہ یہ صورتحال ہو سکتی ہے, سینکشن تک جا سکتے ہیں. بھارتی جو رہنے والے ہیں شہری, اب تو وہ یہ بولیں گے, یعنی ان کا مورخ تو ضرور لکھے گا. دیکھیں رام صاحب, بڑی کلیئر چیز ہے, یہ میسج ورلڈ کے پاس جانا چاہیے, رجسٹر ہونا چاہیے. اقلیت کون ہوتی ہے؟ جو مائنورٹی ہے. بالکل. چاہے وہ باہر سے کوئی آتا ہے, چاہے وہ اندر رہنے والے. بالکل. تو اس لحاظ سے جو باقی کے ملک ہیں ان کو یہ میسج لینا چاہیے کہ اب وہاں جانا بھائی خطرناک ہے. آپ بے شک مائنورٹی میں جاؤ, ایز اے ڈیلیگیشن جاؤ, ایک جتھے کی صورت میں جاؤ, کہیں سے بھی جاؤ, جو وہاں پہ بھی رہ رہے ہیں وہ بھی تو ان کے لیے بھی خطرناک ہے. اور اگر اتنی بڑی سپر پاور جس کی پہلے تو آپ ہر جے کار کرتے تھے انڈیا والے, اس کی ہر بات مانتے تھے کہ جی انڈیا, امریکہ خدا نہ خواستہ پاکستان کے بارے میں ایسا کوئی ایک لفظ بولے اس کو پوری دنیا اٹھا لے گی. ٹھیک ہے. اور سینکشنز کی باتیں آئیں گی, آپ کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی. اب کریں نا, بالکل اتنا بڑا ملک اور یہ ہونا بھی چاہیے, اور آنے والے وقت میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہوگا کہ اس کو پاکستان گورنمنٹ کو نا اس کو کیش کرنا چاہیے. اس کے ساتھ اب جو آپ کی, اور ماشاءاللہ آلریڈی آپ کے وزیر خارجہ تکڑی آپ کی وزارت خارجہ ہے, they should take it on کہ بھئی امریکہ نے یہ کہا ہے اور دنیا کو ساتھ ملائیں اور انڈیا کو کارنر کریں. this is the time. یہ ٹائم ہے رام صاحب, ہمارا صدیوں کا حساب برابر ہو جائے گا. جو کشمیریوں کے اوپر ظلم, میرے خیال میں اللہ نے ان کی جا رہا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے اس وقت بھی واقعی زندگی موت جیسی ہے, اور مزید 3 کشمیری بھی شہید کر دیے گئے, کرفیو برقرار ہے, اور وہاں کی وہ سازشیں, یعنی ڈومیسائل جاری کرنے کی سازش وہاں پہ کی گئی, نو آبادیاتی حیثیت بدلنے کی, یہ اس وقت جو صورتحال ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کہ واقعی جب وہ پوری دنیا میں خطرناک ملک قرار دے دیا گیا ہے, تو اب آپ مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے لوگوں کی اس جدوجہد کو, ان قربانیوں کو, اس عرصے کو جس میں انہوں نے مظالم سہے ہیں, اور اب یہ کرفیو کا معاملہ, اس ساری صورتحال میں انہیں کہاں دیکھ رہے ہیں؟ ہم صاحب, قربانیوں کی جو داستان ہے نا وہ تو بڑی طویل ہے, اور بڑی ہی فہرست بھی بڑی لمبی ہے جو انہوں نے قربانیاں دیں. میری دانست میں یہ اللہ پاک کی طرف سے, یہ آپ کہیں نا کہ تائید غیبی ہے, اور اللہ کی طرف سے یہ مدد ہے کہ ادھر سے یہ میسج آ رہا ہے, دنیا اس کو تسلیم, امریکہ مینز دنیا, بالکل وہ تسلیم کر رہی ہے کہ یہ اقلیتوں کے لیے خطرناک ہے. اور اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں نا کہ انڈیا اب توجہ ہٹانے کے لیے آپ پہ دراندازی کے ہیڈلائن ہے کہ پاکستان نے دراندازی کے بھارتی دعوے مسترد کر دیے, الزامات مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردی سے توجہ ہٹانے کی کوشش کرا. دیکھیں نا, یہ تو بھونڈے انداز سے نا, انتہائی مضحکہ خیز, بالکل, کہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے. ایون جو آپ کے یو این آبزرورز کو وہاں جانے نہیں دیتے, آپ کی طرف سے تو جاتے ہیں, جا کے دکھایا گیا ہے کہ وہاں سے کس طریقے سے آپ کی شہری آبادی کو آئے دن کبھی 2 سال کا بچہ شہید ہو جاتا ہے لائن آف کنٹرول کے اوپر, کبھی کوئی عورت, کوئی بچی. ٹھیک ہے نا, تو شہریوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے, اور نہتے شہری. ایک تو اس کے ملک کے اندر اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں, اور دوسری طرف دوسرے ہمسائے ملک جو کہ ایک پرامن ملک ہے, امن کا پیامبر ہے پاکستان, دنیا جہان میں یونائٹڈ نیشن پیس کیپنگ فورسز آپ بھیج رہے ہیں, دہشت گردی کے خلاف آپ لڑ رہے ہیں, اپنے ملک کی سالمیت اور بقا کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں. اس کے اوپر ایک بدبخت ملک جو ہے اٹھا کے آپ کی معصوم نہتی آبادی کے اوپر. رام صاحب, اپنی سروس کے دوران میں ان ایریاز میں رہا, یقین کریں لائف بڑی مشکل ہوتی ہے. لائن آف کنٹرول, پہاڑی کی ٹیریسز پہ چھوٹے چھوٹے گھر, کیونکہ زمینیں پہاڑ کے کاٹ کے بنی ہوئی ہیں نا, اکا دکا ٹیریسز ہیں, چھوٹے چھوٹے معصوموں کے گھر ہیں. پتھر کہاں سے لاتے ہیں, میٹیریل کہاں سے آتا ہے, یہاں سے تو اینٹ نہیں جاتی, پتھروں کو تراش کے وہ گھر بنائے ہوئے, اور اوپر سے بدبخت راکٹ لانچر مارتا ہے, پراپر مطلب بولے جی, مطلب موٹرز, بڑے ہیوی ویپن سے بھی ٹکا رہا ہے, اور ان کا لائف مزریبل کی ہوئی ہے. اور آپ کے اوپر الزام لگا رہا ہے دراندازی. وہ بدبخت
تمہیں شرم آنی چاہیے انڈیا کو اور مودی کی اس گورنمنٹ کو کہ آپ الٹا چور کو اتوار کو ڈانٹنے والی بات کر رہے ہیں. اب دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں جو آگے نوآبادیاتی اس کو جو بدلنے کے لیے ڈومیسائل یہ اپنی مور لگا رہا ہے پکا انڈیا کہ پکے آپ لائیں, ہندوؤں کو آباد کریں, مسلمانوں کو نسل کشی کریں, خدا نہ خواستہ. لیکن میں ایک بات کہوں گا کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا, یہ شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی. اوپر والا میسج پہلی ہیڈ لائن آپ نے خود دیکھ لی کہ امریکہ کا میسج, دنیا کا میسج. اسی ہیڈ لائن کا ایک حصہ اب جان بوجھ کے اس کی طرف جاؤں گا, اور وہ حصہ ہے کہ اقلیتوں کے لیے پاکستان کے اقدامات کی تعریف. دیکھیں یہ اسی کمیشن نے کی ہے, امریکی کمیشن نے کی ہے, اور اس سے پہلے ہم نے مثالیں دیکھی کرتارپورہ کے حوالے سے, اس پہ یو این سیکرٹری کا آنا, ان کا وہاں پہ وقت گزارنا, ایون بڑا تفصیلی دورہ, ایک جگہ کو دیکھنا, ان کے کمنٹس, خطابات, بات چیت, اور اس کے علاوہ جو بھی صورتحال ہے, یعنی اسی رپورٹ میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ پاکستان میں یہ بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے کہ دیکھیں کمپیرزن, مطلب ایک طرف دیکھیں اگر بلیک ہے دوسرا فیئر ہے, وائٹ ہے. یہاں پہ انہوں نے یہ بتایا کہ پاکستان میں کرتارپورہ ایک ایگزامپل ہے نا جی, بالکل اتنے شارٹ نوٹس, اور وہ بیچارے جو سکھ برادری ہے, کمیونٹی ہے نا جی, انسانیت ہے کہ وہ دور سے دوربینوں سے دیکھتے تھے. اور یہ وہ برادری ہے جو دونوں طرف اقلیتوں میں کاؤنٹ کی جاتی ہے, اور وہاں پہ جو ہوتا ہے ان کے ساتھ یعنی اقلیتوں کی ایک تفصیل الگ ہے کہ کون کون سی مائنورٹیز ہے بھارت میں, اور ان کے ساتھ کیا کیا ظلم کیے جا رہے ہیں. یعنی مسلمانوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو مقبوضہ کشمیر, پوری وادی, بالکل ہے, جو ملک کے باقی حصوں میں موجود ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے, وہ شہریت کے حوالے سے جو قانون بنایا گیا, سکھوں کے ساتھ وہ تو ایک تسلسل ہے ان کا. دیکھیں نا رحم صاحب, مسلمانوں کے بعد بڑی اقلیت دوسری وہاں پہ پھر ساتھ سکھ ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کے ساتھ بھی اسی طرح انڈیا کر رہا ہے. اور جب یہ سارا میسج جا رہا ہے نا, اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں, اقلیت خالی مسلم کو تو نہیں کہتے, اقلیتیں تو اور بھی ہیں, اور ان کے لیے یہ ایک میسج ہے بھائی کہ اب ہماری باری ہے اور باریاں آ رہی ہیں. تو سکھ کمیونٹی وہاں پہ تو پسی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, یہاں پہ ہم نے اکراس دا بارڈر ان کے خواب کو, اور کتنے ریکارڈ ٹائم میں, رن صاحب ہم خود ہی دیکھ رہے تھے, ریکارڈ ٹائم میں اپریشیٹ کرتا ہوں وزیر اعظم عمران خان کو اور ان کی گورنمنٹ کو, ریکارڈ ٹائم میں انہوں نے بنایا. یونائیٹڈ نیشن کا سیکریٹری جنرل آتا ہے, اور بلکہ جو کہا گیا وہ کیا گیا واضح طور پہ, اور دنیا نے دیکھا, اور وہاں سے سکھ ڈیلیگیشنز آتے ہیں, ان کے لائیو آپ فوٹیجز اور سن رہے ہوتے ہیں, اور اس کا ثبوت اسی رپورٹ کا حصہ ہے. یہ سالانہ رپورٹ جو آئی ہے نا, وہ اس کا حصہ ہے کہ پاکستان کے اقدامات کو بہت اچھے. دیکھیں کرتارپورہ اٹسیلف اور باقی بھی جو ہے, مطلب میں یہاں پہ اسلام آباد پنڈی میں گھومتا ہوں, جو آپ کے چرچز ہیں, جب یہاں پہ کرسمس ہوتا ہے اس ملک کے اندر, کرسمس پہ بھی جہاں پہ ایون گورنمنٹ, ایون ہندو برادری کے جتنے بھی تہوار ہیں, اور ہندو برادری کے تہوار وہ بہت زیادہ احسن انداز سے یہاں پہ وہ سیلیبریٹ آپ کے دیکھیں جی, آپ کے وزراء اعلیٰ, وزیر اعظم میسیجز دیتے ہیں, ان میں جا کے ان کی سیلیبریشن میں شامل ہوتے ہیں, پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. آپ کے ایون میں پرائیویٹ آرگنائزیشن میں آئی ہیو سین فیو کہ جب وہ کرسچن کمیونٹی کے لیے نا, جب ان کا تہوار آتے ہیں, ایسٹر آتا ہے یا کرسمس آتا ہے, تو ان کے لیے وہ لیٹر نکلتا ہے باقاعدہ کہ آپ بتائیں آپ کی آرگنائزیشن میں کتنے لوگ ہیں, ان کو بونسز دیے جاتے ہیں, ان کو عیدی کے طور پہ, ان کی عید کے طور پہ ان کو فنڈنگ کی جاتی ہے, اسپیشل چھٹیاں دی جاتی ہیں. یہ اس ملک میں ہے, یہ اقلیتوں کے لیے. بریگیڈیئر صاحب, یہاں پہ ایک بڑا باریک نقطہ ہے جو میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دشمن کے بارے میں خبر چھپی جو ہمارے لیے بہت اچھی ہے تو ہم کامیابی تصور کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن دشمن کو جواب دینے کے لیے ہم تبصرہ کریں تو وہ شاید سیلف میڈ یا اپنی بذام خیش اپنی سوچ کے تابع ہم کوئی بات کر دیں. لیکن جب جس نے اس کے بارے میں یہ واضح کر دیا کہ وہ کتنا کردار برا ہے اور وہ کتنا خطرناک ملک ہے, اور وہی یہ ثابت کر دیں کہ پاکستان کتنا اچھا ہے, تو لازم بات ہے کہ ہمیں بولنے کی اتنی ضرورت پیش نہیں آتی جتنا وہ ثبوت, وہ پوری کی پوری رپورٹ ہو. وہ بڑا سالڈ اور بڑا ٹھوس ہے, اور اسی وجہ سے نا ران صاحب آج ہمارا لہجہ بھی کھوکھلا نہیں ہے, ہم بھی پوری طرح کانفیڈنس اور کنوکشن سے, بیکاز انہوں نے کمپیریٹیو سٹیٹمنٹ دی ہے نا, کمپیریٹیو انالیسس دی ہیں کہ ادھر یہ ہے اور ادھر پاکستان جو ہے وہ کتنا اوپر ہے. اور اس کمیشن کا باقاعدہ ریسرچ ہے, انہوں نے سب کچھ جانچ کے اور ساری حوالوں کے ساتھ سب کچھ واضح کیا ہوگا, اور یہ پاکستان کی دونوں حوالوں سے کامیابی ہے. پہلے تو اس حوالے سے کہ بھارت کے بارے میں جو واضح تھا وہ
پوری دنیا کے سامنے واضح ہو گیا جو حقیقت تھی. اور دوسری یہ کامیابی کہ پاکستان کے بارے میں جو شاید پاکستان سے کچھ کوئی بھی شخص کہتا ہے تو اس کے بارے میں کچھ بھی کہا جا سکتا ہے کہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے, لیکن وہی کمیشن یہ واضح کر رہے ہیں کہ پاکستان کے ایک کمپلیمنٹ گورنمنٹ کو بھی کرنا چاہوں گا کہ ان کی خارجہ پالیسی بالکل اس گورنمنٹ کی بہت اچھی جا رہی ہے. دیکھیں دس از اگین دیر سکسیس نا, خارجہ پالیسی آپ نے اس طریقے سے اپنے کیسز کو اجاگر کیا. کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے کس طرح اپنے امیج کو بڑھایا ہے, پاکستان کا امیج پوری دنیا میں کہاں سے اٹھا کے آپ کہاں پہ لے کے آئے. اور باقی کے کیسز میں بھی دیکھیں پاکستان بالکل ایسے ہی ڈپلومیٹیکلی یو آر ناؤ گیٹنگ اسٹرینتھ اور کریڈٹ گوز ٹو دی گورنمنٹ ایز ویل. لیکن بریگیڈیئر صاحب اب کچھ حکومتی حوالے سے گفتگو ہو جائے, اور حکومتی حوالوں میں بہت اہم حوالہ ہے کرپشن کا, اور کرپشن کے بارے میں وزیر اعظم کیونکہ خود ہی کہہ چکے ہیں کہ وہ کڑا احتساب کریں گے, اور اسی احتساب کی ایک رپورٹ انکوائری کمیشن جو ہے اسے 3 ہفتے کی مہلت مل گئی ہے, اور یہ رپورٹ ہے چینی بحران سے متعلق. ای سی سی کے فیصلوں, چھوٹے کاروبار کرنے والوں کے لیے ریلیف پیکج کی توثیق, وفاقی کابینہ نے پاک عرب ریفائنری بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تشکیل نو کی منظوری بھی دے دی. یہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں جو صورتحال رہی اس کا سارے کا سارا کچھ پہلو جائزہ لیا گیا ہے. لیکن اہم بات کہ وہی چینی بحران اور انکوائری کمیشن کو 3 ہفتے کی مہلت مل گئی. وہ 3 ہفتے جو مل گئے ہیں, وہ جو تاخیر ہے وہ بہت سارے سوال بھی نیچرل سی بات ہے, فطری بات ہے کہ شاید اس پہ آپ کو ابہام یا سوالات آئیں گے. لیکن ران صاحب ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ بدنیتی پہ مبنی نہیں لگتا. اگر ڈیلے کرنا یا اس کو پکا کولڈ سٹوریج میں ڈالنا ہو نا, تو آپ بھی مجھ سے اتفاق کریں گے کہ اس صورت میں پھر چپ سادھ لی جاتی ہے, خاموشی. اب ایک ڈیٹ دے رہے ہیں نا آپ 3 ویکس, تو چلیں جی لوگ تھوڑا سا ابہام ہوگا کہ یار 3 ہفتے پتہ نہیں یہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہے, ہو سکتے ہیں. لیکن 3 ہفتے کے بعد اگر آپ مزید 3 ہفتے مانگیں تو پھر یہ چیز آپ کی کنفرم ہوتی ہے کہ نہیں یہ واقعی, یعنی پھر سوال یہ بنتا ہے. سوال میرے خیال میں دے وانٹ ٹو کنسالیڈیٹ اٹ پراپرلی, مطلب پراپرلی. اور یہ جو ایکسٹینشن دی گئی ہے نا, یہ بیسیکلی کمیشن کی ریکویسٹ پہ دی گئی ہے کہ ان کو اور زیادہ تھوڑا سا چاہیے کہ مطلب ہمیں ٹائم چاہیے کہ ہم اور ذرا اس کو ایویڈنسز کو, تاکہ جلد بازی میں نا پختگی آ جائے, جلد بازی میں کسی کا بیجا نقصان بھی نہ ہو. ٹھیک ہے, آپ نے ایک شروع میں ایک سٹیٹمنٹ دی ہے نا, وہ تو ایک لیڈنگ سٹیٹمنٹ تھی. اب اس کو ویریفیکیشن کے ساتھ, ایویڈنس کے ساتھ کنکلوڈ کر کے then you have to take decisions. یعنی آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو مہلت دی گئی ہے, ایک تو ریکویسٹ دی گئی ہے, انہوں نے کہا کہ انہیں چاہیے, ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ پہلی مہلت ہے, یا پہلی ہے اور بدنیتی پہ مبنی نہیں لگتی, اس کو ہم یہ نہیں کہتے. لیکن یہ تو وقت ثابت کرے گا. دوسرا آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی یہ 3 ہفتوں کے بعد جو بھی رپورٹ آئے گی تو کٹہرہ آپ کو واقعی کٹہرے میں آتے وہ لوگ نظر آتے ہیں؟ میں نے پہلے بھی آن ایئر ہی کہا یہاں پہ, اور آج پھر اس کو میں ری آئٹریٹ کرتا ہوں, زور دے کے کہتا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ جب یہ کنسالیڈیٹ ہو کے اور کنفرم ہو کے آتی ہے نا, تو پھر اس کے اوپر کوئی چھوٹ نہیں ہونی. اب ہمارے وزیر اعظم صاحب کی ہم ایک پالیسی, ایک بندے کا ایک پرسنالٹی ڈیمینر اور ہوتا ہے نا, شخصیت, کہ یار وہ بندہ اگر کوئی غلط ہے تو نہیں چھوڑے گا چاہے کوئی بھی ہو, اور ایک بندے کا امیج بن جاتا ہے نا پوری دنیا کے اوپر بھی اپنے ملک. کیونکہ ان کے قرب و جوار میں بیٹھنے والے لوگوں کی تفصیل بہت زیادہ زبان زد عام ہے, لوگ جانتے ہیں بہت سارے نام, اور ان میں ایک نام جو بڑا مشہور یا معروف ہے وہ ہے جہانگیر ترین کا. آپ کو لگتا ہے کہ اگر ان کا نام آ جاتا ہے تو واقعی اسی انداز سے کارروائی ہوگی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے, اگر ایسا نہ ہونے والا ہوتا تو شروع کے دن سے ہی عمران خان صاحب اس انکوائری کو اوپن نہ کرتے. ان کے پاس آئی نا, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے دے دیں میڈیا کو, اوپن کر دیں اور اس پہ انکوائری ہوگی. اگر کوئی خدا نخواستہ ذرا سا بھی وہ ہوتا ہے نا, دوستی اپنی جگہ ہے, میں دوستی کو پہ کوئی قدر نہیں ہے, دوستی کسی سے بھی ہوتی ہے, تو اگر دوستی اڑے آتی اور فرض کی پکار کو پیچھے کر دیا جاتا تو پھر تو شاید اس کو ویسے ہی شیلف کر دیا جاتا. یعنی آپ کا کہنا ہے کہ کارروائی میں کوئی قدغن نہیں ہے, وہ جو بھی نام آئے گا. اب انکوائری ہوگی نا, یہ تو ابھی ہیر سے ہے, ہو سکتا ہے انکوائری امپارشل ہے, ہمیں بھی یقین ہے. اگر وہی کر رہے ہیں جنہوں نے پہلے پاناما والی بھی کی تھی, ٹھیک ہے, تو وہ بندہ کسی کے پریشر میں آنے والا نہیں ہے, جو اس کا ایک بالکل کی بات کر رہا ہوں. تو اگر یہ بھی دیکھیں نا, ابھی تو شاید آتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اگر کلیئر ہیں تو کلیئر ہے, سامنے موقع دیا جائے گا نا. صحیح, لیکن وہ تو ایک الگ میٹر ہے کہ وہ جو بھی صورتحال آئے گی, لیکن آپ کا سوال یہ تھا تجزیہ کاری کے حوالے سے جو بھی صورتحال سامنے آئے گی اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ کارروائی واقعی ہوگی؟ جی بالکل ہوگی, اور اسی طرح ہوگی جس طرح کہا جا رہا ہے انشاءاللہ.
انصاف پہ ہوگی. لوگ کٹہرے میں آئیں گے, تاخیر کا کوئی صورتحال نظر نہیں آتی, اس میں کچھ دبائے جانے کی. دیکھیں میں تو اپنا تجزیہ دے سکتا. بالکل تجزیہ مجھے چاہیے, آپ کی رائے, اور رائے جو ہے وہ ظاہر انالیسس پہ مبنی ہوتی ہے, اور میں اپنے انالیسس کی روشنی میں یہ کہتا ہوں, اور انالیسس آپ کرتے ہیں کسی کی پاسٹ ٹریک پرفارمنس دیکھ کے, پرسنالٹی ڈیمینور دیکھ کے, کہ کوئی کسی کا لحاظ نہیں ہوگا, جو آئے گی رپورٹ اس پہ ایکشن ہوگا. کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ وزیر اعظم کو بھی بہت گہرا جانتے ہیں قریب سے, اور جہانگیر ترین کو بھی آپ جانتے ہیں. دیکھیں ایز اے نیشن ساری دنیا مطلب ایک شخصیت کو جانتی ہے نا, تو میں دعوے اور یقین سے کہتا ہوں کہ جو ہوگا اس کے مطابق, قانون کے مطابق ایکشن ہوگا, کوئی لحاظ نہیں ہوگا کسی کا. صحیح. ای سی سی فیصلوں کے حوالے سے چھوٹے کاروبار کرنے والوں کے لیے ریلیف پیکج کی بھی توثیق کی گئی ہے. اچھا, یہ بہت اچھا خوشائن بات ہے. دیکھیں جو چھوٹا وینڈر ہے نا, چھوٹے وینڈر کے لیے اس کو ریلیف چاہیے تھا. بڑے کے لیے تو کنسٹرکشن انڈسٹری اور اس کے لیے تو انہوں نے دیے نا, وہ بھی بہت اچھی بات تھی. یہ بڑی خوشائن بات ہے. اسمال وینڈر جو مطلب 4-5-10 لاکھ کی اس کی ٹوٹل اس کی میراث کل ہوتی ہے دکان میں, اس کو اگر یہ ریلیف پیکج ملا ہے نا, اس سے بھی اچھا. اس میں ایک چیز آپ دیکھیے کہ ہر لحاظ سے معیشت کو سدھارنے کے لیے, معیشت کو اور زیادہ اسٹرینتھن کرنے کے لیے, سپورٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ از ٹیکنگ ایکشنز. یہ جو تھا نا, یہ نیگلیکٹڈ ایسپیکٹ تھا, جو چھوٹا تاجر. صحیح. اب ان کی بھی مطلب سنوائی ہوئی ہے, تو اس سے ہمیں بہتری کی امید ہے. میرا ایسے جب ایسی خبریں آتی ہیں ریلیف کے حوالے سے, تو ایک سوال بہت ذہن میں آتا ہے کہ کیوں کہیں آپ کو نہیں لگتا کہ تاخیر ہو رہی ہے؟ اب اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی, وقت درکار ہے وہ سارے پروسیس کے لیے. تو جو کورونا کی صورتحال ہے جس کے پیش نظر آپ ریلیف دے رہے ہیں, اس میں بھی اچھا خاصا دورانیہ ہو گیا ہے, تو اسٹریٹجی تھوڑا پہلے بنا لی جاتی. رانا دل بھائی, میں اس میں ایک چیز کہوں گا نا کہ یہ جو گورنمنٹ کے جب ملی ہے نا عمران خان صاحب کو یا پی ٹی آئی کو, یہ مسائل کا ایک پورا پلندہ تھا. پلندہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. اس سے میں اتفاق کرتا ہوں, لیکن بلکہ اس سے میں بھی اتفاق کرتا ہوں کہ ہر گورنمنٹ نے ایسے ہی بولا, جب بھی انہوں نے ٹیک اوور کیا ہے انہوں نے یہ جملہ بولا. سینگ از بلیونگ. لیکن ٹھیک ہے, گراؤنڈ ریئلٹیز وہ ہیں کہ جب آپ سمندر میں اترتے ہیں نا, دریا میں, تو آپ کو گہرائی کا اندازہ ہوتا ہے. وہ بھی بولتے ہوں گے, لیکن وہ جو بولتے تھے وہ کیونکہ پہلے بھی اس میں رہے, سیاست میں رہے اور اقتدار میں رہے, ان کا کہنا کسی حد تک جواز بنتا تھا, اپنی ذات کے لیے جواز بنتا تھا, مفادات کے لیے جواز. لیکن یہ کیونکہ ان معمولات سے واقف نہیں تھے اور وفاق کے حوالے سے شاید وہ چیزیں یا اندازے ان کے غلط ہوئے, جو بعد میں ہمیں ایسے لگا بھی جب یہ قلمدان چینج ہوتے رہتے. آپ نے کہا نا کہ وہ بھی بولتے تھے, تو میں ان کے بولنے اور ان کے بولنے میں تھوڑا ایک فرق بتا دوں. وہ بولتے تھے ایک دوسرے کو گھسیٹنے کی بات کرتے تھے, ود ڈیو اپولوجی. صحیح. کہ میں اس کو یہ کر دوں گا, آؤں گا تو میں اس کو رگڑ دوں گا, گھسیٹ دوں گا سڑکوں میں. نہیں, میرا وہ پہلا جملہ, میری تھوڑی سی کائنڈلی بات سن لیجئے. وہ یہ کہتے تھے, وہ کرتے نہیں تھے. ذرا غور کیجئے گا میری بات پہ. وہ کہتے تھے کہ میں آ گیا تو اس کو گھسیٹوں گا, نہیں کروں گا تو میرا نام بدل دینا, ایسے کہتے تھے. لیکن وہ ایسا کرتے نہیں تھے, وہ فرینڈلی کھیلتے تھے, باریاں لگی ہوتی تھیں. یہاں پہ عمران خان صاحب وزیر اعظم کا میں یہ بات کہ میں آؤں گا تو کرپشن کو ایلیمینیٹ کرنا وڈ بی مائی فرسٹ ایجنڈا, اس ایجنڈے پہ آ کے فل طاقت کے ساتھ کام کر رہی ہیں. کوئی باہر بھاگ گیا, کوئی میڈیکل کا بہانہ, کوئی پلیٹلیٹس کا, کوئی بلڈ کینسر. نہیں, اس حوالے سے میں کریڈٹ دیتا ہوں آپ کے اس جملے سے, میں اتفاق کرتا ہوں. میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ جب بھی کوئی حکومت ٹیک اوور کرتی ہے تو سب سے پہلے ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ ہمیں خراب معیشت ملی, ہمیں خزانہ نہیں ملا. دیکھیں نا, وہ ساری میں اسی حوالے سے پہ آ رہا ہوں نا کہ وہ تو یہ کرتے تھے, کہتے تھے کہ خراب معیشت ملی, پچھلوں نے لوٹی, ہم گھسیٹیں گے. وہ گھسیٹا نہیں, وہ خراب معیشت کو انہوں نے کنفرم نہیں کیا کہ کیا پچھلوں نے لوٹی تھی. یہاں پہ میرا لاجک یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ سب وہ لوٹ کے کھا گئے, اور ساتھ ہی ان کے اوپر ہاتھ بھی ڈالا, اور بلینز اینڈ بلینز آف روپیز کا وہ نظر بھی آ رہا ہے کہ مطلب ہے نیب کیسز بناتے ہیں, اس پہ کہا جاتا ہے کہ نہیں جی نہیں, یہ تو وکٹمائزیشن ہے. ایسا نہیں ہے. چیئرمین نیب جو ہے وہ انہی کا لایا ہوا ہے, ان دو پارٹیز کا. اس وقت تو یہ تو تھے ہی نہیں نا, یہ تو اپوزیشن میں بھی نہیں تھے, مطلب پاور میں نہیں تھے اتنے. وہ سارا اگر لے کے آئے اور پھر وہی بندہ ان کے اوپر اگر ہاتھ ڈالتا ہے تو دیٹ مینز کہ ہی کالز اے اسپیڈ اے اسپیڈ. اب یہ کہنا کہ یہ معیشت کمزور ہے, تو دنیا جانتی ہے, ہم جانتے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ واقعی اس وقت تباہی کی آخری دہلیز. دیکھیں نا,
ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ سٹیٹسٹکس کی بات نہ کریں جی، غریب آدمی کو تو آٹا دال چاول روٹی کی بات ہے، ٹھیک ہے، اس کو کیا بتا کہ آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز کتنے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا سرکولر فسکل ڈیفیسٹ کتنا ہے، ٹھیک ہے. لیکن رانا صاحب یہ اکانومسٹ نے ہی دیکھا، اس وقت بھی دیکھا تھا، اب بھی دیکھا کہ یہ سارے ان گوشواروں کے الفاظ کے گورکھ دھندے نہیں، اکانومسٹ کے جو انالیسس کے گورکھ دھندے ہیں اس کے تحت معیشت تباہی کے آخری دہلیز صحیح. بریگیڈیئر صاحب وہ یہیں سے جاری رکھیں گے، ہمیں چھوٹا سا وقفہ لینا ہوگا. ناظرین پروگرام جاری ہے، لیتے ہیں شارٹ بریک، ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین خبروں اور تجزیوں کا سلسلہ جاری ہے. میرے ساتھ اس وقت مہمان شخصیت موجود ہیں، تجزیہ کار محترم جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ طارق سمان صاحب. طارق صاحب، بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بحرانوں کی، چینی بحران کی، اور حکومت سے متعلق یا حکومت کے سلوگن کی بات ہو رہی تھی. لیکن اب میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں، کورونا کی بات کرتے ہیں. اور کورونا میں بھی سندھ میں جو صورتحال ہے، سندھ میں اچھا خاصا تدارک بھی ہے، لاک ڈاؤن کا بھی سلسلہ ہے، لیکن اس کے باوجود مزید پوری کوشش کی جا رہی ہے. اور رمضان المبارک کے دوران مذہبی تقریبات، مجالس اور جلوسوں پر پابندی عائد نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. تو یہ جو تقاریب ہیں اور جو پابندی عائد کی جا رہی ہے وہ لاک ڈاؤن کو سخت کرنے کی صورتحال ہے، اور وہ ان کا اپنا ایک ڈیسیجن ہے. کیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو؟ کامیابی ہے کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ تنقید بھی بہت آ رہی ہے. میں الارمنگ سچویشن ہے، یہ ماننا پڑے گا. اگر آپ پچھلے 4-5 ہفتوں کے کمپیریٹیو انالیسز لیں نا، تو ایک وقت آیا تھا کہ سندھ میں اگر 1000 تھے تو پنجاب میں ڈبل تھا، 2000 کیسز تھے. پھر ایسا ہوا کہ یہ سندھ میں بڑھنا شروع ہوئے، ٹھیک ہے. حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے سندھ میں یہ اسٹرانگ لاک ڈاؤن، اسٹرنجنٹ ایکشنز اور ان کے وزیر اعلیٰ نے اقدامات جو کیے گئے، لیکن اب آن گراؤنڈ ریالٹی آج کی ڈیٹ میں دیکھیں نا، تو اگر پنجاب میں 5780 کیسز ہیں تو سندھ میں بھی 5200 کچھ ہو گئے. حالانکہ آبادی کا تناسب بہت فرق ہے. دیکھیں آبادی کا تناسب دیکھیں، والیوم آف پروونس دیکھیں، اور پھر انیشل ڈیفرنس دیکھیں. 50-50 تھا، 50% تھا اس کا سندھ کا ایز کمپیئر ٹو پنجاب. بالکل. تو اب وہ آلموسٹ ایکول فوٹنگ پہ آ گیا. تو اب اس سے کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں؟ میں نے جو دیکھا ہے نا، تھوڑا انالیسس کیے ہیں اس کے، تو باتیں بہت تھیں سندھ کے لیول پہ، بہت زیادہ دعوے تھے کہ یہ کر دیں، وہ کر دیں، فلاں کر دیں، لیکن اس کو امپلیمنٹ اس طریقے سے نہیں کیا گیا. رانا صاحب امپلیمنٹ نہیں کیا گیا. فوٹیجز آ رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے، کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ مطلب پھر بھی کراؤڈنگ ہے، اوور کراؤڈنگ ہے، ڈسٹینسنگ نہیں ہے. اور پھر شاید وہ اس وجہ سے بھی نہیں تھی کہ جو ویلفیئر میئرز سجیسٹ کیے گئے تھے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے، انفارچونیٹلی اس طریقے سے لوگوں کو ریلیف نہیں پہنچا نا. مینجمنٹ تو آپ کے پاس ہے. اچھا، لوگ پھر وہ مجبور ہو کے نکلے، پھر آپ تاجر آپ کے نکل کھڑے ہوئے، پھر آپ نے جو شاپس وہ بند کی یا جو مارکیٹس بند کی، اور اس پہ امپلیمنٹیشن اس طریقے سے نہیں ہوا. تو یہ بہت ساری چیزوں سے یہ دیکھیں نا، ریالٹی تو سامنے آ رہی ہے نا، کیسز اتنے بڑھ رہے ہیں. تو یہ سارے دعوے جو ہیں نا کہ جلوسوں پہ پابندی، ٹھیک ہے، مجالس پہ پابندی، مسجدوں پہ پابندی، وہ آپ سارا وہ کر رہے ہیں، تو پھر اس کو امپلیمنٹ بھی کریں. اور تھوڑا سا نا ان کو چاہیے کہ اس میں آلٹرنیٹس بھی رکھیں. ایک بندے کو ریلیف نہیں ملے گا. کہاں پہ فقدان یا کمزوری کہاں پہ نظر آ رہی ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ عوام شاید اتنی شعور نہیں رکھتی اور وہ عمل نہیں کر رہی. دیکھیں لٹریسی ریٹ اگر سندھ کا کمپیریزن لیں نا باقیوں کے ساتھ، تو اتنی ڈراسٹک سچویشن بھی نہیں ہے، سوائے انٹیریئر یا کہیں، وہ باقی تو سٹی ایریا ہے نا جناب. کراچی بالکل مطلب پڑھے لکھے لوگ، لیکن صوبہ کراؤڈڈ ہے، یہ آپ کو ماننا پڑے گا. وہ بھی اچھا خاصا ہے، اندرون سندھ ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا اصل میں شاید عوام اس کو اس طرح نہیں لے رہی، ایک چیز. دوسرا اقدامات تو انہوں نے کیے، ذمہ داری بھی انہی کی تھی. امپلیمنٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے یہ بھی تو انہوں نے جواب دینا ہے، وہ جواب دینا چاہیے نا. لیکن کیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ واقعی کیا ان کی کمزوری کی وجہ سے ہے، یا عوامی شعور کی وجہ سے ہے، یا کوئی کام نہیں ہو پا رہا؟ نہیں، 2-3 چیزیں. ایک بڑی وجہ جو سمجھ میں، عوامی شعور کو آپ اتنا اس کا بلیم نہیں کر سکتے. عوامی شعور کو، شعور اپنی جگہ ہے، جو سٹیئر کرتی ہے نا وہ گورنمنٹ کرتی ہے، اور اس کو صرف ڈنڈے سے ہانکا نہیں جاتا. موٹیویشن اور پھر کچھ میئر. اگر آپ بالکل لاک ڈاؤن کر دیں کہ جی شاپس شام 5 بجے بند ہوں گی، گروسری کی بات کر رہا ہوں، کہ باقی سارے صوبوں میں
رات 8 بجے تک سودے سلف کے لیے کھلیں گی, آپ 5 بجے بند کر دیں, اور کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. ایک بندے کو اگر گھر میں کھانا نہیں ہے, کچھ سودا سلف لینا ہے, دن بھر وہ پھنسا ہوا تھا, لیٹ گیا, تو پھر وہ لوگ اس کو وائلیشن کرتے ہیں. آپ کو سینسبلی سینکشن یا پابندیاں لگانی چاہیے, لیکن بریدنگ سپیس دے کے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت سٹرنجنٹ میئر, اچھی بات تھی شروع میں لیے, لیکن اس کی کچھ نہ کچھ متبادل ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا بھی چاہیے. صحیح. وہ فیسیلیٹیشن کا فقدان نظر آیا. اور شعور عوام کا تو دیکھیں جی, کنٹری ہے نا اوورال, ہم سارے پاکستانی ہیں. 19-20 کا شعور کا فرق کہہ سکتے ہیں, 16-20 کا نہیں ہو سکتا. تو اس میں بھی پھر یہ ہے کہ موٹیویشن آپ کرتے ہیں, امپلیمنٹ کراتے ہیں کچھ. بلکہ اس کے برعکس اگر ہم بلوچستان کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی کورونا کنٹرول روم کا دورہ, اقدامات کا جائزہ لیا گیا ہے, اور لاک ڈاؤن کا مقصد عوام کی حفاظت ہے. SOPs پر مکمل عمل درآمد کرایا جائے, یہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کہہ رہے ہیں. لیکن صورتحال وہاں پہ بھی ایسی ہی ہے کہ لاک ڈاؤن سخت کیا جا رہا ہے, گرفتاریاں ہو رہی ہیں, اور یہ معاملہ سندھ میں بھی دیکھا گیا. کمپیریزن میں دیکھیں نا تو بلوچستان میں الحمدللہ کم ہے کیسز, کیجولیٹی ریٹ بھی کم ہے, ڈیتھ ٹرول بھی کم ہے, کیسز بھی کم ہے. اور دیکھا جائے تو تافتان سے کلوز, رقبے کے حوالے سے اگر دیکھا جائے, اور فاصلہ ویسے ہی بہت ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ جو تافتان یا زائرین کا معاملہ تھا, وہ تو سندھ کا اور پنجاب کا یہ کہنا ہے کہ وہ لوگ سارے ادھر موو کر رہے ہیں, تو لیکن پھر بھی فیس تو کر رہے ہیں نا, وہ کر رہے ہیں. اور وہاں پہ میئرز بھی جو لیے نا, میئرز بھی وہ ٹھیک لیے گئے. اور پھر بینگ فارسٹ, دور دراز ہے وہ, تو اس پہ ان کو آرمی کی سپورٹ بھی تھی, آرمی کی سپورٹ بھی ہے, کیونکہ وہاں پہ آپ کے ٹروپس ہیں گورنمنٹ کا وہاں پہ. اور دیکھیں بلوچستان جو ہے نا, دیکھا جائے تو سب سے غریب صوبہ ہے. میں فنڈنگ ایسے ہی ہے, فائنینشیل پوائنٹ. ایک سٹیج تھی رانا صاحب کہ پورے CDA کا جتنا بجٹ ہوتا تھا نا, اتنا ہی بلوچستان صوبے کے لیے ہوتا تھا. یہ بہت پہلے کی بات کر رہا ہوں. پھر شکر ہے اللہ کا کہ حکومتیں آئیں, ادراک ہوا, اس صوبے کو توجہ دی گئی, آرمی نے بہت اس پہ سپورٹ کیا, اور ایجوکیشن کو وہاں پہ پروموٹ کیا گیا. اب یہ ہے کہ اس کو توجہ دے رہی ہے, پاک آرمی بھی دے رہی ہے, گورنمنٹ مرکز کی طرف سے بھی سپورٹ ہے. اور یہ جو وہاں پہ نا لاک ڈاؤن کو سخت کرنا, یہ تو ہر جگہ پہ ضروری ہے, یہ تو ہر جگہ پہ. اسمارٹ لاک ڈاؤن کا لفظ بڑا اچھا ہمارے ذہن میں آ گیا, اسمارٹ. کوئی بھی ڈیفائن کر کے تو بتائے رانا صاحب کہ what is اسمارٹ لاک ڈاؤن. یہ اگر میں نے دیکھیں, یہ ماسک مرکز میں یہ کر رہا ہوں نا, حقیقت پسندی, یہ ماسک ہے نا, یہ میں نے اگر پہننا ہے تو اسمارٹ میں کیا یہ نہیں پہننا, پھر بھی پہننا ہے, ٹھیک ہے نا. کیا میں نے اسمارٹ والا کوئی ڈیڈی سا مختصر بات یہ ہے, حکومتی اراکین اگر لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہی ڈیفائن کریں. دیکھیں جی, میں ران صاحب ایز این انڈیپینڈنٹ اینالسٹ یہاں بات کر رہا ہوں نا, کہ سمارٹ اور دوسرے کو ڈیفائن کرنا, اگر میں غلطی میں کروں گا نہیں. یہاں پہ ایک لفظ بڑا عجیب تھا, یعنی لاک ڈاؤن میں بھی آپ نے تو ایک وہ ڈیفر کر دیا کہ سمارٹ لاک ڈاؤن, لیکن اصل معاملہ تھا کرفیو کا, کہ جی کرفیو نہیں لگے گا. ہاں نہیں, وہ ٹھیک ہے. پھر آپ یہ کہیں کہ کرفیو ویزا ویز لاک ڈاؤن, بالکل ٹھیک ہے نا, اسمارٹ کا لفظ. لیکن یہ حکومت کی جانب سے آیا ہے, آپ اس کو بتائیں کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے. میں حکومت کو تو یہاں ریپرزینٹ نہیں کر رہا نا, اینالسٹ کے طور پہ میرا بھی یہ کہ تجزیہ دیں کہ واقعی جہاں جہاں یہ لفظ استعمال کیا جا رہا ہے, یا جو اس کو امپلیمنٹ کروانا چاہ رہا ہے, وہ کیا چاہ رہا ہے. میں تجزیے کے ساتھ سجیشن بھی دیتا ہوں کہ جہاں جہاں یہ اسمارٹ کا لفظ یوز ہو رہا ہے, تو تھوڑا سا کائنڈلی اس کی جو ٹرمز آف ریفرنسز ہیں نا, ٹرم آف ریفرنس کہہ دیں, یا تھوڑی اس کی جو کنڈیشنز ہیں وہ بھی ضرور ایلیبریٹ کر دیں کہ اسمارٹ میں کیا, what do you mean. میرے خیال میں تو اسمارٹ سے یہی ہے کہ ایک لاک ڈاؤن ہے جو پہلے بھی تھا, آپ نے 9 مئی تک کر دیا, اس میں اسمارٹ, پہلے بھی اسمارٹ ہی پھر چل رہا تھا نا, کہ ایک ٹائمنگز ہیں, شاپس رات 8 بجے بند ہو جائیں گے, گروسری یہ ہو جائے گا, گاڑی میں 2 بندے, کاموں کا, ذرائع آمد و رفت کا, کوئی وہ جو ہے نا ٹائمنگ. میرے خیال میں اسمارٹ کا لفظ آفٹر تھاٹ کہیں سے آیا اور ڈال دیا گیا. اٹ از اے لاک ڈاؤن, اور لاک ڈاؤن تھوڑا سا آپ لینینٹ کہہ سکتے ہیں, اٹس ناٹ اے کرفیو. اور وہ جو عمران خان صاحب کی بات تھی وہ بالکل ٹھیک تھی کہ کرفیو لگائیں گے تو مشکل ہو جائے گا لوگوں کو. تو لاک ڈاؤن ٹھیک ہے, اس سے دیکھیں فرق تو پڑا ہے رن صاحب, کنٹرول تو ہوا ہے, کنٹرول ہوا ہے. آپ پکا لاک ڈاؤن, یا کنٹری کو پکا لاک ڈاؤن مینس کہ کرفیو, وہ اگر کریں گے نا تو پھر وہ عمران خان صاحب کی بات بالکل بجا ہے. پھر بھوک اور اس سے لوگ مریں گے, مشکل ہو جائے گی. آپ دیکھیں نا, لائف کو نارملسی کی طرف تو لانا ہے. کچھ انڈسٹریز کو آپ نے کھولا ہے, لیکن
انڈر دی کنڈیشن یہاں پہ شاید سمارٹ کا لفظ فٹ آ جاتا ہے. کچھ انڈسٹریز کو کچھ وہ لازم بات ہے کہ کچھ SOPs ایسی ہیں جہاں پہ آپ کو لچک دی جا رہی ہے اور آپ کو وہاں پہ ذمہ دار ہونا ہے, یعنی کاروباری طبقے. اب انیشل لاک ڈاؤن اور اس سمارٹ میں فرق دیکھیں تو مجھے پھر وہ فرق شاید یہ نظر آتا ہے کہ انیشل میں پکا سٹینڈ سٹل تھا فار انیشل 2-3 ویکس, ٹھیک ہے. اب یہ ہوا کہ آپ نے کچھ جگہوں کو کھولا ہے جہاں پہ پارکس ہو گئے, تفریحی مقامات یا کچھ تفریحی مقامات ہیں, کچھ مطلب ہے کہ ہوم ڈیلیوری والے ہوٹل چلیں, بڑے کارخانوں کو اجازت بھی ملی یا کام کے بہت سارے کاروباری حوالوں سے. کنسٹرکشن انڈسٹری چونکہ وہ ڈسٹینسنگ کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں, ویسے بھی جڑ کے تو نہیں بیٹھتے, ایک میسن لگا ہے تو ایک اس کو لیبر مسالہ دے گا, وہ لگا رہا ہے, باقی تھوڑے فاصلے پہ. تو وہ ساری چیزیں شاید سمارٹ کی اس میں آتی ہیں, لیکن اس سے شکر ہے اللہ کا. اگر آپ پاکستان کی آج کی ڈیتھ رول دیکھیں, ٹھیک ہے کہ 321 یا 326 تک گئے ہیں. آج صبح کی میں جب وہ کہیں سے لیٹسٹ ویب سے لے رہا تھا, اور پچھلے بدھ کو ہم یہاں پہ تھے تو 201 تھے, تو 126 7 دن میں ایڈ ہوئے, 18 کے قریب ایوریج روز کی بڑھ رہی ہے. تو یہ کوئی اچھا فگر نہیں ہے. عمران صاحب ابھی بھی شکر ہے اللہ کا کہ دنیا کے مقابلے میں ہمارا 2.1 لیکن اس کے برعکس تو ایک تو ٹیسٹنگ سسٹم بھی نہیں ہے. بہت سارے ایسے یعنی فلاز بھی ہیں جن پہ اگر غور کیا جائے تو وہ آپ کو مزید بہت کچھ دیکھنا پڑ سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے کیسز اس سے کئی گنا زیادہ ہوں, بالکل ٹھیک ہے نا. لیکن میں کہتا ہوں سم ٹائمز نا اس کو لائٹر سائڈ پہ کہیں تو اگنورنس از اے بلیسنگ. Ignorance is a blessing. ایک بندے کو ہو سکتا ہے کسی حد تک تو جواز ہی ہے, لیکن حکومت تو ذمہ دار ہے نا, جواب دہ بھی ہے اور ذمہ دار بھی ہے, انہیں کرنا تو ہوگا, یہ انتظام تو کرنے ہوں گے. ذمہ داری ہے, اور گورنمنٹ پورے شد و مد کے ساتھ, پورے کرو فر کے ساتھ کر رہی ہے, جتنا وہ کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے, بہت بڑھ کے کر رہے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں نا کہ جتنی ٹیسٹنگ کیپیبلٹی آپ ماشاءاللہ دن بدن ایڈ آن کر رہے ہو, اور ایون دیکھیں اب تو پرائیویٹ ہاسپٹلز نے, مطلب بیریا ٹاؤن ہاسپٹل نے وہاں پہ اپنا ٹیسٹنگ سسٹم شروع کر دیا, پرائیویٹ لیبارٹریز ہیں. اچھی بات ہے, یعنی یہ کم سے کم یہ کلیئر تو ہو, تشخیص تو ہو, پتہ تو چلے, وہ تعداد یا فگرز جو آپ دے رہے ہیں وہ کم سے کم کلیئر تو ہونے چاہیے, اور یہ جو ریشو ہم بار بار چیک کرتے ہیں بہت ضروری ہے. میں ایک چھوٹی سی آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. مجھے نا سرونٹ چینج کرنا تھا, سرونٹ نیا آیا, میں نے اس کو اسٹریٹ اوے گھر میں انڈکٹ نہیں کیا. 3 days میں نے ڈاکٹر سے پوچھا, انہوں نے کہا یہ 2 یا 3 دن, اگر رستے میں آتے ہوئے بھی اس کو لگ گیا ہے تو 2 یا 3 دن میں پازیٹیو یا نیگیٹیو کا پتہ. 3 days اوپر ممٹی میں سیپریٹ اس کو کھانا اوپر پہنچا دیتے تھے, اور 3 days کے بعد ٹیسٹ کرایا, 2 دن اور لگے, 5 دن کے بعد وہ شکر اللہ کا نیگیٹو ہوا, then I allowed him entry in the house. تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک بندہ کئیوں کو لگا سکتا ہے, احتیاط بہت لازم ہے, اور وہ اس میں ہمیں گورنمنٹ کو. لیکن بریگیڈیئر صاحب شاید یعنی بلکہ یقیناً آپ کے وسائل اجازت دیتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے پاس تو یہ چیزیں ہیں ہی نہیں, یعنی اس میں کوئی کسی حد تک استطاعت کا نہیں معاملہ, بلکہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے علاقوں میں تو یہ فیسلٹی ہی نہیں. اچھا نہیں, میں آپ کو مطلب یہ تو ایک نیکی ہے, میں آپ کو کمیونیکیٹ کر دیتا ہوں کہ جیسے میں نے ایک کہا نا کہ رخسانہ اختر انٹرنیشنل ہاسپٹل بیریا ٹاؤن کا ہے, انہوں نے اناؤنس کیا ہوا ہے کہ باقی جگہوں پہ 6000 کا ٹیسٹ نہیں, سنے نا 2000 کا, اور جو نہیں افورڈ کر سکتے ان کو فری. یہ بہت بڑا میسج ہے. میرا کہنے کا تو مقصد یہ ہے کہ بہت سارے لوگ تو ٹرانسپورٹ کی وجہ سے ایکسیس ہی نہیں کر پائیں. وہ ایک ایسے دور دراز علاقے ہیں, جس طرح ہم اندرون سندھ کی بات کر رہے ہیں, اسی طرح پنجاب کے بہت سارے دیہات ہیں, بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ یہ سہولتیں نہیں کہ آپ ٹریول بھی کر پائیں, اور اگر ٹریول کر بھی پائیں تو شاید آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے کہ جہاں مزدور کے لیے کمانے کے لیے کچھ نہیں ہے, تو وہ ٹیسٹنگ کی ٹریولنگ کیسے کرے گا, اور اس کے بعد یہاں آ کے بھی صرف انہیں ٹیسٹ تو نہیں کرانا. لیکن میں یہ کہوں گا نا کہ ہر بندے کو ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے رانا بھائی, نہیں ہے, لیکن فیسلٹی تو ہونی چاہیے قریب میں. سمپٹمز آئیں, اور سمپٹمز بھی بڑے کلیئر, ٹی وی پہ ہر جگہ آپ بھی بتاتے ہیں, یہاں پہ چینلز پہ بھی آتا ہے کہ وہ 5 to 6 سمپٹمز ہیں, وہ آ جائیں, اس کے بعد آپ ضرور. میرا کہنے کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ لوگوں کا ٹیسٹ ضرور کیا جائے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس ریشو کو ہم بار بار ڈسکس کرتے ہیں نا, وہ ڈیتھ رول ہو گیا, صحت یاب ہو گئے, ٹوٹل متاثرین ہو گئے, وہ کم سے کم کنفرم تو ہو. دیکھیں اس کی کنفرمیشن ایک حد تک میں اس کو یہ نہیں کہوں گا 100% ٹھیک ہے, لیکن ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ کہیں پہ شائبہ بھی ہوتا ہے نا گورنمنٹ کو کہ فلاں جگہ پہ ایک کیس ہے, فوراً جاتے ہیں, اس کو اٹھا کے لے آتے ہیں, اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں, اس کو ٹیسٹ بھی کرتے ہیں, اس کو کرنٹائن بھی کرتے ہیں, آئسولیٹ بھی کرتے ہیں. تو کہنے کا یہ مطلب ہے. لیکن دوسرا رخ تو یہ بھی ہے کہ یہاں پہ مریض بھاگ رہے ہیں, جن کو کنفرم ہو جاتا ہے وہ بھی بھاگنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن اس میں ایک نقطہ ضرور ہے کہ وہ بیماری
بیماری کی بجائے انسان سے نفرت شروع ہو گئی ہے جو صورتحال نظر آتی ہے. یعنی بیماری کو آپ نے برا جاننا تھا, اس شخص کو جاننا شروع کر دیا. اس کی ایک وجہ میں جانی ہے کہ یہ سوشل میڈیا, میں اس میڈیا, آپ کے میڈیا مین ٹی وی چینلز کی بات بالکل نہیں کر رہا, سوشل میڈیا کا قصور ہے, میرے جیسے کچھ پڑھے لکھے دوستوں کا بھی قصور ہے. وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کہیں پہ کرونا کے کسی کا بریل دکھا رہے تھے, وہ یقین کریں کہ وہ عام اچھا خاصا آدمی وہ دیکھ کے وہ ڈرتا ہے, کانپتا ہے کرونا کے خوف سے, حالانکہ یہ شہادت ہے, وہ اس سے کانپتا ہے. میں اسی طرف جانا چاہوں گا, آپ نے لفظ شہادت استعمال کیا کہ کورونا سے جہاں باق ہیلتھ ورکر کو شہید کا درجہ دیا جائے گا, 100% پینشن, سرکاری گھر بھی برقرار رکھا جائے گا. ڈاکٹر ظفر مرزا کہتے ہیں حکومت فرنٹ لائن ورکرز کے تحفظ کے لیے فکر مند ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے. دیکھیں جہاں تک انہوں نے کہا نا کہ کرونا سے کے دوران اگر ہینڈل کرتے ہوئے کوئی ہیلتھ ورکر شہید ہوتا ہے تو فوت ہوتا ہے تو اس کو شہادت کا درجہ دیا جائے گا. دیکھیں شہادت کا درجہ اللہ کی ذات دیتی ہے, اور اللہ کے نبی کا یہ وعدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اگر وبا میں کوئی فوت ہوتا ہے تو وہ شہید ہے. تو شہید تو سارے ہیں مسلمان, بالکل شہادت کی اقسام ہیں, لیکن وہ ایک اچھی بات جو انہوں نے کی ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہ جو اس دوران شہید ہوگا ہیلتھ ورکر, اس کو ایک تو شہید کا درجہ مینز کہ ہی از اے گورنمنٹ امپلائی اور ایون پرائیویٹ, تو اس کو وہ مراعات ملیں گی جو شہداء کے لواحقین کو ملتی ہیں, جس میں انہوں نے کہا جی کہ گھر بھی پینشن, سرکاری گھر جو ہے گھر والے اس کے ریٹین. پھر پتہ کیا آرمی, پاک آرمی کا ہے نا کہ وہ تو موٹیویشن پہ لڑتی ہے, مسلمان سپاہی موٹیویشن پہ لڑتا ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن ساتھ اس کو ایک سیٹسفیکشن ضرور ہوتی ہے. میں آپ کو 2 ایگزامپلز دیتا ہوں. جب میں کیپٹن تھا نا, انمیرڈ تھے, لیفٹیننٹ تھا یا کیپٹن تھا, ایک دفعہ انڈیا کے ساتھ حالات خراب ہوئے نا, ہم تو جناب جذباتی سارے نعرے لگا رہے ہیں کہ یار جائیں گے, لڑائی کریں گے, بارڈر کی طرف یونٹ میری موو کر رہی تھی. تو آئی ہیو سین ایک اولڈ میجر, ہی واز میرڈ, تھوڑا سا ہی تھاٹ فار اے وائل. میں کہا کیوں سر, جنگ تو ڈرتے ہو؟ میں اسی طرح کہتا نہیں طارق, جنگ سے نہیں ڈرتا, شہادت تو ہر فوجی مسلمان پاکستانی کی خواہش ہوتی ہے. میں شکر ادا کروں اللہ کا کہ میرے بچوں کی مجھے فکر نہیں ہوگی. میں شہید ہوتا ہوں تو میری فوج جو ہے میرے بچوں کو شہداء کے لواحقین کا خیال رکھے گی. آئی ایم سیٹسفائیڈ, آئی ایم گوئنگ. میں جسٹ آئی تھاٹ فار اے وائل, کیونکہ تمہارے بھی بچے نہیں ہیں, میرے بچے ہیں, میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا ہے, لیکن آگے چل رہا ہوں. یہاں پہ یہ جو ہیلتھ ورکرز ہیں, جب ان کو یہ انسینٹیو ملے گا نا, وہ اور بے دریغ لڑیں گے جی کرونا کے خلاف, بالکل بے دریغ اس کے اندر اپنی ایفرٹس دیں گے. تو یہ ایک خوشائند بات ہے. لیکن مطالبات تو ہیں نا ان کے, یعنی انہیں بھی وہ کٹس تو چاہیے, حفاظتی سامان تو چاہیے. میں یہاں پہ ایک میسج آپ کے توسط دوں گا, میں کسی صوبے کا نام نہیں لیتا. I saw some senior officials, صوبائی سطح کے وزراء یا وہ visiting some hospital. وہاں پہ میں نے دیکھا کہ جو لیڈی ڈاکٹر تھی نا, اس نے یہ 10-15 روپے والا نارمل جو گرین والا ماسک پہنا ہوا تھا, اور یہ جو ڈیلیگیشن تھا وزٹنگ, ساروں نے وہ N95 وہ پہنے ہوئے. یہاں پہ آ کے مجھے بھی دکھ ہوا, وہ کسی دوست نے پوسٹ لگائی, اس نے کہا کہ آئی وش کہ اس لیڈی ڈاکٹر کو جو وہاں پہ کھڑی ہر وقت ان کو ٹریٹ کر رہی ہے, اس کو پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ N95 اس کو ڈیزرو کرتی تھی. یہ تو 10 منٹ وزٹ ہے, یہ 10 منٹ والا 10 روپے 15 روپے والا پہن لیتے, کوئی فرق نہ پڑتا. یہ میسج میں ضرور دوں گا تمام صوبوں کو, مرکز کو بھی, کہ یہ پلیز ان کو پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ دیں. نہیں یعنی یہ بات اچھی ہے جو ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہی, شہادت کا درجہ, اس کے ساتھ ساتھ مراعات, وہ ساری باتیں سمجھ آتی ہیں, لیکن یہ کہیں نہ کہیں آپ مراعات کے لیے اپنے فرائض سے بھاگ تو نہیں رہے. ان مراعات کے لیے مرنے کا انتظار کرے گا بندہ, شہید ہونے کا انتظار کرے گا. او بھائی ان مراعات سے تھوڑی سی مراعات, تھوڑا سا فنڈ خرچ کر کے, واقعی ان کا مقصد بھی شہادت نہیں ہے, ان کا بڑا مقصد لوگوں کو بچانا ہے, موٹیویٹ کرنا بھی, لوگوں کو بچانا ہے, یعنی لوگوں کو بچانا ہے. نہیں میں رام صاحب اس پہ یہ ضرور میسج دوں گا کہ اس پہ اتنی کچھ نہ کچھ فنڈنگ بے شک خرچ کر کے پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ از ناٹ این ایکسپینسو, کرنی چاہیے, ہونی چاہیے, وہ بھی دیں تاکہ ڈاکٹرز اور سیٹسفائی کہ چلو فل پروٹیکشن کے ساتھ جا رہا ہوں, پھر بھی اگر شہید ہوتا ہوں تو میرے گھر والوں کو, اور وہ تو گورنمنٹ دے گی. یہ 2 فولڈ ہوگا, اس سے فائدہ ہوگا. صحیح. آرمی چیف کو کورونا میں مبتلا PIA عملے کا CMH میں علاج کا اعلان. مختلف علاقوں میں پھنسے ملازمین کو C-130 طیارے سے واپس لایا جائے گا, اور یہ اعلان ایئر چیف نے کیا ہے کہ یہ سہولتیں
آرمی دے رہی ہے، پاک آرمی دے رہی ہے، اور آرمی چیف پہلے بھی یہ اعلان کر چکے ہیں اسی قسم کے. اور دوسرا یہ سہولت دی جا رہی ہے کہ پی آئی اے کے عملے کو بھی آپ فیسیلیٹیٹ کریں. تو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بڑا اچھا. یہ خالی آرمی نہیں بلکہ میں کہوں گا آرم فورسز، آرمی، ایئر فورس، نیوی، سارے نا ایک ہی ہے نا، مطلب دفاع افواج پاکستان ہے ساری. اس میں بڑا اچھا ہے انہوں نے کہا، کیونکہ دیکھیں پی آئی اے کا عملہ نا، اس میں بھی دیکھیں یہ جا رہے ہیں مختلف ملکوں میں پھنسے ہوئے ہمارے جو پاکستانی ہیں ان کو واپس لا رہے ہیں، اور ان دا پروسیس دے آر گیٹنگ انفیکٹڈ. آپ نے دیکھا ہے پائلٹس کو بھی ہوا، جو باقی ایئر کرو ہے ان کو بھی ہوا، ایئر ہوسٹسز کو بھی ہوا. تو اس میں ایک تو یہ آرمی چیف کا بڑا اچھا بیان ہے. سی ایم ایچ میں کم از کم یہ ہے کہ اس طرح کا تھوڑا سا بہتر آرگنائز سسٹم ہے اور فیسلٹیز ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اے ایف آئی پی کی جو لیبارٹری بیسٹ ریزلٹس اس وقت وہ دے رہی ہیں، این آئی ایس کی لیبارٹریز اچھی ہیں. تو وہ ایک تو یہ ان کا یہ بڑا اچھا خوشائند بات ہے. اس سے تھوڑا سا انسینٹیو موٹیویشن، ڈاکٹرز کو حوصلہ بڑھے گا، پائلٹس کا، پی آئی اے کے عملے کا حوصلہ بڑھے گا، نمبر 1. اور دوسرا یہ ہے کہ مختلف علاقوں میں پھنسے ہوئے C-130 یہ ایئر فورس کا بڑا اچھا وہ ہے، اس کے ذریعے وہ ہم لے کے آئیں گے. کیونکہ دیکھیں پی آئی اے ان کے پاس سہولت تو دی جائے گی، اور پاک فوج یا پاک شانہ بشانہ چل رہا ہے، پاک فوج ان کے شانہ بشانہ. ایک اور اہم معاملہ 18ویں ترمیم سے چھیڑ چھاڑ کیوں؟ مولانا فضل الرحمان حکومت پر برہم، اپوزیشن رہنماؤں سے رابطے، ترمیم کے دفاع پر اتفاق. اور امیر جماعت اسلامی کہتے ہیں کہ وفاق سنجیدگی نہیں دکھا رہا، 18ویں ترمیم پر حکومتی بیان بازی بے وقت کی راگنی ہے. تو یہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں اس پہ یہ کہوں گا کہ کم از کم اس چھیڑ چھاڑ سے ایک دفعہ مولانا کی آواز تو سنائی دے گی. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بول پڑے ہیں. او بھائی میں تو یہ گزارش کروں گا کہ کاش کرونا کے لیے بھی کوئی ایک بیان مولانا صاحب دے دیتے، کہیں پہ ویلفیئر کے لیے. انہوں نے بول دیا کہ میں نماز گھر پہ پڑھوں گا. ہاں یہ بہت بڑا بیان ہے جی. تک یہ آپ کہہ لیں کہ انہوں نے وفاق کو سپورٹ کیا ہے، آپ کی پوری کانفرنس کو، اس مشاورت کو سپورٹ کیا ہے. انہوں نے بولا کہ اختلاف اپنی جگہ پہ، لیکن کرونا سے بچنے اور بچانے کے لیے یا ترغیب کے لیے میں خود ذاتی طور پہ نماز جو ہے، یہ میں مانتا ہوں. چلیں جی بہت اچھی بات ہے. میں ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ کاش کہ وہ جو اتنا بڑا دھرنا اور اتنا کچھ لے کے کروڑوں اربوں خرچ کیا ہوگا، اس کا عشر اشیر تھوڑا سا کرونا ریلیف کی بات ہے. محدود وقت ہے. 18ویں میں یہ ہے، میں اس میں صرف یہ کہوں گا جی کہ ابھی فی الحال تو گورنمنٹ نے اپنا اندیا مطلب انٹینشن شو کی ہے نا، انٹینٹ شو کی ہے، اور اس میں امیڈیٹلی ترمیم کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے. دے نیڈ 2/3 آف دی میجورٹی. لیکن اس کے اندر تھوڑے سے امبیلنسز ہیں، کیونکہ جو 18ویں ترمیم ہے نا اس میں چند ایک تو جو 58(2) بھی ختم کیا، بہت اچھا کیا، آمریت کے دروازے بند کیے، بہت اچھے کیے، کچھ اچھی چیزیں کی. لیکن کچھ صوبوں کو نا اوور امپاور کر دیا، ان کے پاس کچھ اختیارات کچھ زیادہ ہیں، مرکز کمزور ہے، اور اسی لیے صوبے خاص طور پہ سندھ آنکھیں دکھاتا ہے ان کو، وہ اس لیے کہ صوبوں کو آپ نے بہت امپاورمنٹ کیا. صحیح. بریگیڈیئر صاحب وقت کی قلت کے باعث مجھے اجازت لینا ہوگی. آپ کی آمد کا شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، مجھے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.